अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, हमारा ख़ास स्पेशल प्रोग्राम कोहिनूर एट 9, और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जुम्मतुल मुबारक का स्पेशल जो एक प्रोग्राम है हम स्पेशली आपके लिए जो है वो पेश करते हैं, और मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है वो आगाज़ जो है अल्लाह के बाबरकत नाम से हो, तो फिर आपको पता है कि बरकतें रहमतें जो हैं वो सारा दिन इंसान समेटता रहता है। और स्पेशली हमारी कोशिश यही होती है कि डेली आपके लिए एक नए अंदाज से जो है वो ये प्रोग्राम पेश किया जाए, और आपकी मुलाकात जो है वो कुछ अहम शख्सियात से करवाई जाए जो वाकई अपने शोबे में कमाल रखते हैं, और हमारे लिए जो है वो बाइस से फ़ख्र भी हैं, और दुनिया के लिए जो है वो एक इंसाइक्लोपीडिया भी हैं। और इसी तरह की कुछ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो हमारे स्टूडियो में भी आज मौजूद हैं, जिनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी, बात भी करेंगे। सबसे पहले तारुफ, और उसके बाद जो है वो हमदे बारी ताला से जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं आसिफा जबरील साहिबा, जो माशाअल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, और बहुत खूबसूरत बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, खैरियत से। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और खुश रखे। आमीन। माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं, और जुम्मतुल मुबारक के वो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि पाकीज़ा कलर, उस तरह का लिबास माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़ाखरा मुश्ताक साहिबा, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, नातख़्वां हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इन्हें सुनते हैं, और हमारे चैनल पे भी ख़ास तौर पे इनकी आवाज़ जो है वो आप सुनते आए हैं। तो फ़ाखरा, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू नबिया जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। फ़ाखरा, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हमदे बारी ताला से जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र लिख दे जाना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, याद आ गई जब अपनी खताएं,
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. سبحان اللہ. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. روئی گی لاف کعبہ پکڑ کر روئی گی لاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا فاخرہ. اور اسی کے ساتھ کیونکہ آج کا ہمارا عنوان جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے. اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے؟ ایک ماں کے مقام سے جو مقام اسلام میں شروع ہوتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ اسلام میں ماں کی قدر اہمیت کیا ہے؟ ایک بیوی کا مقام کیا ہے؟ ایک بہن کا مقام کیا ہے؟ ایک خاتون کا مقام کیا ہے؟ اور اس دنیا میں جو لانے والی ہماری ماں ہے اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو وہ سمجھ کا ہے. ہم سب چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. آج آپ کوئی بھی جو ہے وہ دیکھ لیجئے, خبر اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی. ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی ماں پر تشدد کیا اور اس کو جو ہے وہ ذہنی مریض قرار دیا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم ماں کی قدر و قیمت سے جو ہے وہ آگاہ ہی نہیں. اسلام ہماری ماں کو کیا مقام دیتا ہے, ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک عورت کا مقام کیا ہے, اور ہم اس کی عزت اور تکریم کرنے میں اتنی کوتاہی کیوں برتتے ہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے آصفہ جبریل صاحبہ سے جو کہ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں, بہترین ہمیں جو ہے وہ اس میں گائیڈ لائن دے سکتی ہیں. جی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اتنے بڑے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں پوری اتر سکوں, ورنہ عورت کا مقام جو اسلام میں جس قدر زیادہ ہے شاید میری بات اس کی پرواز کو تو نہ پہنچ سکے, لیکن انشاءاللہ العزیز میں جتنا ہو سکا اس موضوع پر روشنی ڈالوں گی. تو ڈاکٹر صاحبہ بات واقعی عورت کا مقام جو ہے نا اسلام میں, ہم دنیا کے جتنے بھی مذاہب دیکھ لیں عورت کا مقام جو اسلام نے بتایا ہے, اور جس طرح کے اگر دیکھا جائے تو عورت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت نساء کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے. یہاں سے ہمیں عورت کے مقام کا درجہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنی اہم ہے اور معاشرے کا کتنا اہم جز ہے. ہم تاریخ کھول لیں, ہم کتابیں کھول لیں, ہم 1,24,000 پیغمبر کی طرف ہی نظر دوڑانا شروع کر لیں تو ڈاکٹر صاحبہ سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے نظر آتا ہے کہ باپ کے بغیر تو اولاد ممکن ہے لیکن ماں کے بغیر اولاد ممکن نہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ اللہ رب العزت نے چلانے کے لیے ایک عورت کو لازمی ملزوم جز سمجھا ہے. بالکل. اب یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہی تھی آپ کہ ایک ماں جو ہے اس کا کیا مقام ہے. بالکل. تو اللہ ایک اسی طرح بتاتی ہوں کہ اگر صفحہ مروہ کی طرف ہم نظر ڈالیں اور زمزم کے چشمے کی روانی دیکھیں تو ایک عورت کی عزت و تکریم کی تقلید جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے عورت کی شان میں ہی, یہ تھوڑا سا مشکات شریف کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا شوہر جو ہے وہ
سفر پر گیا اور مجھے باہر کا سفر منع کر گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھ بتایا کہ میری والدہ میرے والد کی بہت طبیعت خراب ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہیں منع کر گیا ہے تو تم اپنے گھر نہیں جا سکتی، تم اس کی بات پر عمل کرو. صحیح. دوسری مرتبہ جب معلوم ہوا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ خبر ملی کہ میری ماں کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ، آپ کی عزت و تکریم بلند ہو، اب میں دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں کی طبیعت، والد صاحب کی طبیعت بہت نازک حالات میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اب ان کا خبر معلوم کر سکتی ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا شوہر تمہیں منع کر گیا ہے، صرف اس کے حکم کی تعمیل کرو اور دعا کرو. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، جب خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ انوار خزینہ فاطمہ الزہرا کے باپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے آقا مجھے اجازت دیجیے، میرے والد محترم اور ماجدہ کی طبیعت بہت نازک حالات میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ جب پھر میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میرے نبی تیسری مرتبہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نہیں تمہارے شوہر نے تمہیں منع کیا ہے سفر سے باہر نکلنے سے، تم گھر جا کر دعا کرو. صحیح. حکم کی تعمیل کی، گھر جا کے دعا کی. چند لمحوں بعد معلوم ہوا، خبر ملی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. عورت کو اگر دیکھا جائے تو عورت صرف عورت ہی نہیں، واقعی بہت اچھی بات کی، عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت پھوپھی بھی ہے، عورت خالہ بھی ہے. صحیح. سارے رشتے ہیں اور آگے رشتے نکلتے ہی عورت سے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر ملی کہ انتقال ہو گیا ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ سے اجازت طلب کی تھی، اب انتقال ہو گیا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرو، لیکن اپنے گھر میں جا کے. پھر بھی یہ نہیں کہا، ہمارے کنسپٹ نکل پڑتے ہیں کہ چلے جاؤ جی منہ دیکھنے چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. نہیں، یہاں پر ماں کا درجہ بھی معلوم ہوتا ہے، تربیت بھی نظر آ رہی ہے، باپ کا درجہ بھی معلوم ہو رہا ہے، شوہر کا درجہ بھی، کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے کتنے احکامات کو مان کر پھر عورت بھی عزت پا سکتی ہے اور آگے چل سکتی ہے، اور تربیت بھی ہمیں نظر آتی ہے. اندازہ لگائیے کہ حکم کیا ہے کہ اگر شوہر کی مرضی شامل نہیں ہے تو آپ اس سے بغیر پوچھے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی. بے شک آپ کے والد محترم کا یا والدہ کا آخری وقت ہی کیوں نہ. کیونکہ اگر دوسری سائڈ سے ہم یہ دیکھیں آصفہ صاحبہ کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سجے سنورے اور جو ہے وہ اچھی حالت میں جو ہے وہ مجھے ملے یا مجھے دیکھے، تو پھر اگر یہاں سے دیکھیں تو پھر اس چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اگر یہاں ہم فالوور ہیں تو پھر وہاں پہ کیوں نہیں. بالکل. اچھا، اس کو بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس کا کوسچن ضرور دیتی ہوں. تو جب فاتحہ پڑھی، آنکھ لگ گئی، سو گئیں. جب خواب میں دیکھتی ہیں کہ میرے والد محترم کی بخشش ہو گئی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے مقدر میں نہیں تھی، یہ بخشش تمہاری اپنے شوہر کے حکم پر گھر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے صبر پر تمہارے والد کو اجر عطا کیا. سبحان اللہ. اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ، یہ بھی بخاری شریف مشکات شریف کا ہی واقعہ کہ ایک خاتون ماں، جب اولاد اگر ماں کے روپ میں دیکھا جائے نا تو ماں اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہے اور کتنا صبر کرتی ہے. کہ عورت ہے پہلے، ماں بعد میں ہے، اور جب عورت ایک ماں بن جاتی ہے تو وہ کتنی باریکیوں کے سفر سے گزرتی ہے تاکہ پھر اللہ اس کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ التحت جنت قدام امہات، کہ میں نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور یہ اسی لیے کہ اس کے صبر پر، اس کی باریکیوں پر، اس کی اولاد کے لیے قربانیوں پر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حساب کے لیے جب اٹھایا جائے گا تو ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تمہاری دنیا میں پہچان ہوگی تو ماں کے نام سے ہوگی. یہاں ہم ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ماؤں کے اوپر ایک بات اٹھتی ہے، جی تربیت اچھی نہیں کی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مسلم بخاری شریف میں ہے کہ مجھے وہ شخص ہرگز پسند نہیں جو ماں کے کردار پر انگلی اٹھائے اولاد کے لیے. اور ایک واقعہ ہے یہ مشکات شریف کا ہی کہ
ایک بیٹا جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور مائیں یہاں سے ماؤں کی محبت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بیٹا بیمار ہو گیا جی, ایک ماں منت کیا مانتی ہے. یہاں یہ مشکات شریف میں منت کا ذکر, دو کنسیپٹ ہمارے یہاں پر کلیئر ہو رہے ہیں کہ منت کیا مانتی ہے کہ یا رب العزت اگر میرے بیٹے کو بہت گہری بیماری میں ہے, اگر اس کو شفا مل جائے تو میں روزے بھی رکھوں گی اور میں 7 دن کے لیے دنیا کو ترک کر دوں گی. کیا شفا مل ماں گئی, کی شان, ماں کی شان, شفا مل گئی. دعا کا درجہ, دعا کی معراج دیکھو کیا ہے کہ ایک دنیا کو چھوڑ سکتی ہے تو ایک ماں ہی چھوڑ سکتی ہے, اور چھوڑ کس کے لیے سکتی ہے, اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتی ہے. تو شفا مل گئی, بیٹے کو شفا مل گئی, اولاد ٹھیک ہو گئی, تو اپنا منت یاد آئی کہ میں نے تو اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا. بیسیکلی منت اللہ کے وعدے کے حکم میں آتا ہے, الحکم اللہ بین العبد والعبد رب. تو کیا ہوا کہ جب یاد آئی کہ میں نے یہ منت مانی تھی, اس کی وجہ سے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. اب جی روزے تو رکھ لیے ہیں, اب تو وہ منت پوری کرنے کی ٹائم آ گیا کہ میں دنیا کو ترک کر دوں گی. دنیا کو ترک کیسے کیا جائے؟ کسی صاحب علم کے پاس کہ اس نے بتایا بھی دنیا کو ترک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, قبر کھودو, قبر کھود کے اس کے اندر 7 دن کے لیے لیٹو اور دنیا سے تم ترک ہو جاؤ گے. اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ماں قبر میں جاتی ہے, قبر میں جا کر اسی طرح پیوند بند کر دیے جاتے ہیں. بند کیے تو دیکھتی کیا ہے, خواب میں کیا دیکھتی ہے, قبر میں کیا دیکھتی ہے, بتا رہی ہے کہ جب میں قبر میں گئی اور میں نے ایک معاملہ دیکھا, اور وہ معاملہ کیا تھا کہ میں نے جب دائیں طرف دیکھا تو 2 عورتیں مجھے نظر آئیں. ایک راستہ کھلا ہے اور وہ 2 عورتیں مجھے نظر آئیں, اور جو 2 عورتیں تھیں, ایک کو پر کے اوپر رکھ کے ایک فرشتہ اڑا رہا تھا اور دوسرے کے گلے میں پھندا تھا اور عذاب ہو رہا تھا اسے. دریافت کرتی ہیں تو جس کو پر سے فرشتہ اڑا رہا تھا اور اس کے ارد گرد جو ہے حوریں اس کو ہوا دے رہی تھی اور من و سلوہ جیسے کھانے اس کے آگے پڑے ہوئے. معلوم کیا, دریافت کیا کہ آخر تم بھی ایک خاتون ہو, تم بھی ایک خاتون ہو, تمہارے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس کو فرشتہ پر جھولے دے رہے ہیں, حوریں اس کو ہوائیں دے رہی ہیں, من و سلوہ آگے پر کھانے آئے ہوئے ہیں, زمزم کے چشمے بہ رہے ہیں, ہر حاجت پہلے پوری کی جا رہی ہے, طلب سے پہلے آگے آ رہا ہے. جب اس سے دریافت کیا تو پتا چلا کہ میرا شوہر دنیا میں مجھ پر راضی تھا اور اللہ رب العزت نے اس کے عوض مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے. اور جب دوسری خاتون سے معلوم کیا, دوسری عورت سے, بی بی تجھ کو کیا مسئلہ ہے, تجھ کو اتنا گہرا عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے, اس نے کہا کہ مجھ پر جب میں فوت ہوئی ہوں تو مجھ پر میرا شوہر جو ہے, میرے سر کا تاج جو ہے, وہ مجھ سے ناراض تھا. اس وقت مجھے موت آئی اور اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں تھے, جس کی وجہ سے مجھے موت آئی. تو مجھے اس کی نافرمانی کی وجہ سے آج قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے. پوچھا کیا تم روزے نہیں رکھتی تھی؟ میں روزے رکھتی تھی. جواب ملتا ہے میں روزے رکھتی تھی جس عورت کو عذاب ہو رہا ہے. پوچھا کیا تم نمازی نہیں تھی؟ میں نمازی تھی. پوچھا کیا تم اخلاقیات کے درجے پہ پورا نہیں آتی تھی؟ میں اخلاقیات کے درجے پہ پورا آتی تھی. تمہارے معاملات دنیا کے ساتھ کیسے تھے؟ میرے معاملات دنیا کے ساتھ ایسے تھے. دنیا میرے معاملات اور شرافت, ایک لفظ شرافت کی گواہی دیتی تھی. تو اس کے باوجود بھی میرا شوہر مجھ پر راضی نہیں تھا. اللہ نے نہ میری نماز قبول کی, نہ میرا قرآن قبول کیا, نہ میری عبادت قبول کی, نہ میرے دنیاوی معاملات قبول کیے, نہ میری شرافت قبول کی. اور اللہ رب العزت نے اور کہا 7واں دن جب مکمل ہوا, باہر آنے لگی تو اس عورت کا ایک میسج, ایک پیغام کہتی ہیں کہ بی بی تمہاری منت پوری ہوئی اور تم جا رہی ہو تو میرے شوہر کو یہ پیغام دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے. جب یہ باہر آئی ہیں, منت پوری کی اور جا کر اس کے شوہر کو اس کے یہ میسج دیا ہے, تو اس نے علل اعلان کچھ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی بیوی کو تمام جتنے بھی مجھے میرے ساتھ معاملات تھے دیگر اندرونی ظاہری اور باطنی, اس پر میں اس کو معاف فرماتا ہوں. تو جب اس رات وہ سوئی ہیں تو وہ عورت جو جس نے منت مانی وہ بتا رہی ہیں کہ جب پھر میں سوئی ہوں مجھے خواب آیا کہ اب اس عورت کا عذاب ختم کر دیا گیا ہے اور اللہ اس پر راضی ہو گیا ہے. یہاں سے ہمیں 2 سبق, اتنی بڑی بات, یہ مشکات شریف کا واقعہ ہے, یہ مشکات شریف کا واقعہ اتنی بڑی بات, اور یہاں سے ہمیں
تین سبق مل رہے ہیں جی. ایک تو یہ کہ جتنی بھی ہم عبادات کر لیں، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بغیر اجازت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے دیں. آج کل ہم اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو عورتیں روزے رکھ لیتی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اور شوہروں کو اسی طرح کے ایک اور واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بیوی آئی. یہ صحابہ دیکھیں، اب صحابی رسول ہیں اور آپ کی بیوی آقا صلی والسلام کے پاس شکایت لے کر آتی ہیں. شکایت لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفوان جو ہیں یہ صبح کو لیٹ اٹھتے ہیں، بڑی دیر سے اٹھتے ہیں، اور اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو بھی مجھے مارتے ہیں، اگر میں قرآن پڑھتی ہوں تو بھی مجھے مارتے ہیں، اور اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو بھی مجھے مارتے ہیں، اور خود یہ اتنی دیر تک اٹھتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے. اور دربار رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، بتانے والی صحابی رسول کی بیوی ہو، اور خود کچہری ایک صحابی کی لگی ہو میرے نبی کے درمیان میں، معاملات کیا ہو سکتے ہیں. جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے اس کی بیوی کو بھی بلا لیا. بیوی کو بلایا اور کہا کہ ہاں صفوان بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے. اور حضرت صفوان یہاں بڑی عجیب ایک بات ہے کہ آقا صلی والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ رسول کو بلا کر، اور یہ معاجرہ جب پوچھا تو اب نماز پر مار تو نہیں پٹ سکتی، ظاہر ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، قرآن پر مار تو نہیں پٹ سکتی. یہ سراسر ہم اپنے علم مطالعے سے دیکھیں تو ہمیں تو ابھی بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن جب بات کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا معاجرہ کیا ہے، احترام کیا ہے، اور شوہر کا حکم کیا ہے، اور بیوی کی تعمیل کیا ہے، اور بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا اور کہا کہ صفوان بتاؤ بھی ماجرا کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ نماز پڑھتی ہے تو اس میں اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے کہ میں بھوکا بیٹھا رہتا ہوں اور مجھ تک پہنچنے کا اسے وقت ہی نہیں ملتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی فوری یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو نماز پڑھتی، نماز کا تو بہت درجہ ہے، لیکن یہاں پر شوہر کا جو مقام ہے وہ میرے نبی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے چھوٹی صورت بس کافی ہوتی ہے. یعنی حکم اپنے شوہر کے حکم سے نکل کر عبادت اللہ پسند نہیں فرماتا. تیسری بات جو کہا کہ قرآن پڑھتی ہے تو یہ پڑھی جاتی ہے اور بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اور یہ میرا آوازیں دینے پر بھی نہیں آتی. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیا کرو، تمہیں پورے قرآن کا ثواب مل جایا کرے گا. اس میں بھی صفوان کو راضی کرو. پھر کہا کہ پھر جب تیسری مرتبہ کی روزے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نفلی روزے رکھتی ہے اور یہ تھک جاتی ہے، اور جب یہ تھک جاتی ہے تو پھر یہ اس سے کچھ کیا نہیں جاتا، اور پھر میں رات بھر میں کام کرتا ہوں، سارے کام گھر کے میں کرتا ہوں، پھر یہ تو سوئی رہتی ہے روزہ رکھے، پھر صبح کو جب میں تھک جاتا ہوں میں لیٹتا ہوں تو صبح کو میری نماز قضا ہو جاتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو میری آنکھ کھلتی ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں بھی صفوان کو راضی کرو، قرآن میں بھی صفوان کو راضی کرو، روزہ میں بھی صفوان کو راضی کرو. تمہارا نفلی روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے دے. اور اب جو ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو عورتیں ہر معاشرے میں ہر طرح کی ہیں. آج کل تو عورتیں جو ہے وہ شوہر کی بات سننے کے لیے اس طرح تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں ہماری بات جو سنے بس وہی اچھا شوہر ہے. اچھے شوہر کی 100 مثالیں جو ہیں وہ ہم گنوا دیتے ہیں. اچھی بیوی کی جہاں بات آتی ہے تو ساری بیویاں اچھی بن جاتی ہیں، حالانکہ ہم بھی خواتین ہیں اور ظاہری بات ہے ہمیں بھی اس کی سوچ ہے. لیکن آج سے آپ اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں گے تو آگے کسی کے گھر جا کے آپ کسی کو عزت دے سکیں گے. اور شوہر کو ہمیشہ سے بلند مقام مرد کو دیا گیا ہے. کیسے جھٹلا دیں گے آپ؟ کیسے جھٹلائیں گی؟ میں کیسے جھٹلاؤں گی؟ آپ ساری خواتین جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کیسے جھٹلا دیں گی اس چیز کو کہ آپ نے صرف شوہر پہ حکمرانی کرنی ہے اور آپ نے اس کی بات نہیں ماننی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کتنی ساری ماشاءاللہ مثالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرو. اگر وہ راضی ہو تب تمہاری عبادتیں بھی قبول ہیں، تب تمہارے کام بھی قبول ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اب شوہر راضی نہ ہو اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو وہ بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. جو عورت گھر کا کام کر رہی ہے، آصفہ صاحبہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی،
اور یہ میں نے بڑی کتابوں میں پڑھا, اسلامی کتابوں میں اس کی ہسٹری میں اس کی مثال بھی ملتی ہے کہ جو خواتین جو ہے گھر کے کام کر رہی ہیں, اپنے شوہر کو خوش کیے, اپنے بچوں کو خوش کیے, اور وہ نماز ادا نہیں کر پا رہی, قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہی, اس وجہ سے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ ان کی خدمت گزار ہیں, ان کی خدمت کر رہی ہیں, اور ان کے بچے اور ان کے شوہر ان سے راضی ہیں, تو یقین کریں ان کے لیے الگ سے اجر و ثواب ہے اس چیز کا. بالکل, یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اجر و ثواب متعین ہے, اور نماز جو ہے یہ تو فرض ہے, بالکل پڑھنی ہے اس کا, لیکن اس میں رعایت اتنی ضرور ہے یہ کہ میں اتفاق پوری طرح سے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں اور کرتی ہوں, اور آپ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس سے نماز کو ڈینائی کر دیں, یہ بات درست نہیں. وہ تو فرض ہے نا, وہ تو عبادت آپ نے کرنی ہے, لیکن وہی والی آپ کی بات کہ لمبی نمازیں اور لمبے جو ہے وہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں, تو اگر آپ کے گھر والے اس میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کا شوہر ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں اپنی نمازوں اور اپنے قرآن کو پڑھنا ضرور ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں دوسرے کام بھی جو ہے وہ ساتھ کرنے اور خوش بھی رکھنا اپنے شوہر کو. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ماشاءاللہ, کہ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, میں نے بارہا بتایا میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, مت سوچنا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے, بالکل صحیح, ادا کرنے پڑیں گے. اور جو اللہ رب العزت, یہ انسانیت بھی ہے, رشتے بھی ہیں, انسانیت بھی ہے, تعلق بھی ہے. بھوک ایسی چیز ہے, اب جیسا کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور عورتیں لمبی نمازیں لمبی رکعتیں پڑھ رہی ہیں, اللہ اس کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے, قرآن اس کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے, میرا نبی اس کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت تمہارے پاس نماز, تمہارے پاس لباس نہیں ہے, نماز نہیں چھوڑنی, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, نماز نہیں چھوڑنی, تمہارے پاس بیماری ہے ایک حد سے زیادہ ہے, نماز رعایت نہیں, معافی ہے ہی نہیں نماز کی. ہاں یہ کہتا ہوں تم بہت بیمار ہو جاؤ, پانی کے بغیر وضو کر کے نماز پڑھ لو, نماز پڑھو. حکم ہوتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھو, لیٹ کے نماز پڑھو, اشاروں سے پڑھو, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ نہ پڑھو. ایک مقام ایسا, ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بھوک لگی ہو, اللہ کیا یہاں پر اللہ کے اپنے بندے سے محبت بھی ظاہر ہو. صحیح. یہاں پر ایک نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. ایک مقام آتا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں بھوک لگی ہو, اذان ہو جائے, نماز ہو جائے, تو میرے آگے آ کے بھوک میں جھکو, سوائے روزے کے. روزہ بھی کون سا نفلی نہیں, فرضی روزہ, سوائے فرضی روزہ کے, کیونکہ وہ بھی اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان نہ ہو اور تم روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہو, مقام آ جائے اذان کا, وقت آ جائے نماز کا, اور تمہیں بھوک لگی ہو, تو میں تمہیں رعایت دیتا ہوں کہ پہلے پیٹ بھرنا, پھر میرے پاس آ کے دعا مانگنا, میں تمہاری دعا قبول. کیا بات ہے. یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں حاجت ہو جائے واش روم جانے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے مت سوچنا تمہاری نماز قبول ہو جائے, پہلے تم پر میرا تو حق ہے ہی, لیکن تم پر تمہارا بھی کوئی حق ہے. میں کہتا ہوں پہلے اپنی حاجت پوری کر کے آ کے نماز پڑھنا, پھر نماز قبول ہوگی. دودھ ابل جائے, یہ بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہم نے ایک عجیب بات ہے انسان کی فطرت میں, ہم نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے, بہت مشکل بنا. صفا صاحبہ ہم نے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اوہو یہ یہاں سے یہ ہو گیا, یہ ہو جائے گا, یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے تو کتنی آسانیاں دی ہیں ہمارے لیے, اور خواتین کے لیے خاص طور پہ. خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ قرآن پاک کو کھولیے, وہاں پر آپ کو تفسیر, ترجمہ, سب چیزیں جو ہے موجود ملیں گی. اور سورہ نساء کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو اس میں کس طرح سے جو ہے وہ کھول کے آیتیں بیان کی گئی ہیں خواتین کے حوالے سے, کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چلیے, کیسے رہیے, کیسے جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں, اور کیا رہ گیا. اور کیا کوئی یہاں پر ایک بات مجھے ماشاءاللہ سے آپ کی باتوں سے پوائنٹ نکلتے آ رہے ہیں, تو مجھے بھی یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھنا جنت دوں گا, صحیح, قرآن پڑھنا جنت دوں گا, بالکل, اخلاق کرنا جنت دوں گا, نمازی رہنا جنت دوں گا, صحیح, انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا جنت دوں گا, اچھی بات کرنا جنت دوں گا, حوصلہ افزائی کرنا جنت دوں گا, کسی کا دل نہ دکھانا جنت دوں گا, اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ رسول کی اور میری اطاعت کرنا جنت دوں گا. ساتھ یہ کہا اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرنا جنت دوں گا, ساتھ کہا ماں کی اطاعت کرنا جنت دوں گا, ساتھ یہ کہا کہ میرے اولیاء میرے ولی اللہ کی اطاعت کرنا جنت دوں گا. اور اس کے بعد ہمارا موضوع تھا عورت, اور جنت میں کیا دوں گا, جب سب کچھ کر کے تم جنت میں آؤ گے تو تمہیں عورت دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پورے ملیں گی,
صرف حوروں کا کانسیپٹ عورت کا نہیں ہے. تمہاری پسندیدہ بیوی ہے, تمہارا دل اس کے ساتھ راضی ہوگا, تمہاری اگر خواہش ہوگی کہ میری یہ بیوی جنت میں میرے ساتھ ہو تو تمہیں وہ بیوی جنت میں عطا کروں گا. یعنی کہ جنت کے پیچھے بھی ایک لالچ رکھتی ہے وہ عورت ہے. اور عورت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں نا 1,24,000 ولی جتنے بھی ہیں ماں کی دعا سے بنتے ہیں. بالکل. اور نبی جتنے بھی ہیں باپ کی دعا سے بنتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا, ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویزا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مشقتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بیٹھے گھر میں حج بھی لے لو, حج کا ثواب مل گیا, تمہیں میں نے عمرہ بھی دے دیا, تمہیں میں نے جنت بھی دے دی, سب کچھ تمہارے پاس. یہ نہیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے آصفہ صاحبہ, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن کیونکہ جو فاخرہ مشتاق صاحبہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہے, اور میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ان سے جو ہے وہ ضرور سنیں. تو آپ فاخرہ, آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی پسند کی نعت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی. جزاک ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں. حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی, میرے لہجے
سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلا حق ہے، نہیں ہونے دیتے، بے شک، میرے لہجے کو وہ میلا سبحان اللہ، نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ایک دفعہ اور ہی شعر پڑھ دیجئے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. بات کرتا سبحان ہوں اللہ، تو آتی ہے مہکتے سبحان اللہ، باقی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. حق یا رسول اللہ صلی ہے اللہ علیہ یہ وسلم. ایمان کے آئیں گے لحد میں میری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. بے شک، بے شک، میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. بہت بڑا سچ ہے، نہیں ہونے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک، بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مشکلات حل کرے. ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. اس وائرس کو ہم سے جو ہے وہ دور ہٹا دے. کچھ پتہ نہیں جتنے لوگ ہمارے پیارے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے ہیں ان مشکل حالات میں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا یہی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے. جو دعا کریں دل سے کریں اللہ قبول فرماتا ہے. اور آج کے دن میری تو یہی دعا ہے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کو جو ہے وہ اس وائرس سے نجات دے دے.
कुछ ऐसा जो है वो अच्छा दौर आ जाए कि हम भी सुकून का जो है वो सांस ले सकें और इससे निजात हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह हमारा ईमान है, हमारा मानना है कि इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। ख़वातीन का मौजू है आज, ख़वातीन के हवाले से हम जो है वो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है जब खबर ये सुनते हैं कि किसी बेटे ने अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। दिल खून के आंसू रोता है जब इज्जत के नाम पे बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। जहां एक बाप खड़ा होकर बड़े तपाक से ये कहता है कि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत को रोंदा तो मैंने उसको जो है वो कब्र खोद के घर में ही गड़ा बना के उसको जो है उसमें दफन कर दिया। बड़ी तकलीफ होती है जब एक भाई ये कहता है कि मेरी बहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली और मैंने बहनोई और बहन का जो है वो गला घोंट दिया। क्या हो रहा है? हम किस माशरे में जो है वो जिंदा है? आज हमारा माशरा ये जिस तरफ जा रहा है, क्या हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है? क्या हमने ये सीखा है? कहाँ गलती है? इस्लाम को बताने वालों में गलती है, मुझ में गलती है, समझने वालों में गलती है, किस में गलती है? हम सारे इस दीन के बड़े अलमदार बने फिरते हैं कि हमें बड़ा पता है कि इस्लाम क्या है, लेकिन हमने इस्लाम को आगे फैलाया कितना? हमने इस्लामोफोबिया फैला दिया पूरी दुनिया में। आज जो है वो हम जो है वो ये बताते फिर रहे हैं कि इस्लाम को जो है वो हम कितना आसान करें। तो आरिफा साहिबा इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। ख़वातीन को जो मुकाम इस्लाम ने दिया, आज वो हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि ख़वातीन को वो मुकाम जो है वो वहाँ दिया जा रहा है, और यहाँ हम अपनी बहन बेटी की इज्जत तार तार होते देखते हैं। यहाँ अगर कहीं उनकी जो है वो बात आ जाए किसी की कि इसके ज़मीन जायदाद की बात आ जाए तो वहाँ हम उसका हक उससे छीनते हुए नजर आते हैं। ना माँ की इज्जत, ना बेटी की इज्जत, ना बीवी की इज्जत। बीवी को भी जो है वो पाँव की जूती समझा जाता है। ये क्या, किस माशरे की बात हम कर रहे हैं और किस माशरे में, और आगे हम जाकर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो फिर ये वायरसेस और ये चीज़ें, ये अल्लाह की तरफ से जो अजाब आया है, ये अल्लाह की नाराज़गी है। बिल्कुल, देखिए ये एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त जिसमें हम घिरे हुए हैं। बिल्कुल, आजमाइश है या नाराजगी, ये वो जात जानती है जो आलिमुल गैबी व शहादा है, बेशक, या ये प्रोपेगेंडा है, ये भी वही जानता है। लेकिन सीधा सीधा मैं इसमें कुछ बातें जरूर बता देती हूँ। इतनी माशाल्लाह से आप ऐसे लग रहा था जैसे एक सिहर है आपकी गुफ्तगू में, और मैं बड़ी तवज्जो और गौर से सुन रही थी कि बहुत बड़ा मौजू भी और बहुत आप जैसी बड़ी शख्सियत के आगे इतना बोलना मेरे लिए जो है वो नहीं, लेकिन जाहिर है कि कुछ दिल की कैफियत हैं, कुछ बात है जो अपनी आंखों से रोज के मामलात देखते हैं, फिर उस पर दिल जो है वो खून के आंसू ही रोता है कि क्या करें, हम कर कुछ नहीं सकते, किस किस को जो है वो ठीक करेंगे, हम तो नहीं इस तरह से कर सकते। लेकिन कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशंस हों, इस्लामी कवानीन राइज हों, तो आप नहीं समझती कि हम इन पर काबू पा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यूरोप में जितने भी लॉज पढ़ाए जा रहे हैं ना, उमर लॉज है जी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए कानून जो हैं उनको यूरोप कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, वो सुनाती हैं, वो पढ़ाते हैं, वो अमल करते हैं। मुझे बताएं हमारी जिंदगियों में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कहाँ है, उनका अमली पैमाना कहाँ है, हम कहाँ हैं? हमें अपने नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो थे ना मेरे नबी के चाहने वाले, हमें जिस नबी के उम्मती हैं उस नबी के नाउज़ुबिल्लाह, मैं अगर बड़ी माजत के साथ के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रही हूँ, आपकी एक सुन्नत अच्छी तरह जिसको हमने फॉलो किया हुआ वो बता दें। मेरे नबी की सुन्नत हुआ है ना, 4 शादियों वाली सुन्नत, वो सिर्फ बस अब मैं कुछ किया वो फॉलो, ये क्या है कि ना मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फॉलो कर लिया, लेकिन हम उस सुन्नत को फॉलो नहीं किया जो इंसाफ के जुमरा में आती है। अब हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि औरत का मुकाम जो है, औरत का मौजू था, और औरत का जो मुकाम है, मुजाहिद जब घर से निकलता ना है बीवी भी छोड़ देता है, अपने आपको मुजाहिद कहलवाने के लिए, शहादत पाने के लिए बीवी भी छोड़ता है, बच्चे भी छोड़ता है, घर भी छोड़ता है, तजारत भी करता है, हिजरत भी करता है, फिर अगर मौत आती तो वो मुजाहिद भी होता है, शहीद भी होता है। औरत का मुकाम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है कि खुदा की कसम तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, इस्लाम की इसमें आज़म की कसम उठा ली, और कसम उठा के बात क्या हो रही है कि अगर एक औरत बावुजू होकर दूध पिला दे, उसे मुजाहिदों जितना 70 मुजाहिदों जितना सवाब बता। सुभान अल्लाह। मुजाहिद बनते हैं बड़े तकवे से, बड़े घर से कुर्बानियां दे के, लेकिन मुजाहिद पैदा एक माँ ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है। मेरे नबी ताजदार मदीना अनवार खजीना, आप बैठे हुए दरबार रिसालत लगा हुआ, आपके पास एक काफिर खातून, यहूदी खातून आ गई। जब खातून आ गई तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, भूख लगी हुई,
میرے نبی تاجدار مدینہ نے پہلے پانی منگوا کے اسے پلایا، کھانے کی دعوت دی، دوپٹہ اسے دیا. صحابی رسول آئے، آپ کے چاہنے والے آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عورت کافر ہے، یہ کافر ہے. میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کہاں پر ہے، دین کہاں پر ہے؟ میرا نبی ایمانداری سکھاتا ہے، میرا نبی عورت کا مقام بتاتا ہے، میرا نبی انسانوں کی انسانیت بتاتا ہے. ہم کس دین کی طرف نکل گئے ہیں، کس دین کی طرف نکل گئے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو اپنے لیے مشکل کر دیا. میں مولوی حضرات کو کچھ نہیں کہہ رہی، میری اتنی جرت بھی نہیں ہے، وہ ایک بہت صاحب جید علماء ہیں، لیکن میں ایک انسان ہونے کے ناطے یہ درخواست ضرور کر رہی ہوں کہ جتنا آسان دین ہے اتنا آسان پھیلایا بھی جا سکتا ہے، اتنا آسان بتایا بھی جا سکتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ادھر کے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون مسلمان نہیں ہے، یہ خاتون مسلمان نہیں ہے، میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں میں نے یہ درس دیا تھا، صحیح، یہ خاتون مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہے، صحیح، اس کے بعد یہ ایک عورت ہے. یہاں میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے، یہ کافروں کی عورت ہے، اس کو یہ ہے کہ میرے دربار سے نکال دیا جائے. میرے نبی یہ ہے عورت کی عزت، عورت کی عزت ہے. میرے نبی کی بہن آتی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان میرے نبی کی بیٹی بھی آتی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ نبی ہے جس کے لیے تعظیم، یہ وہ نبی عورت کی تعظیم میں یہ کہا گیا نا کہ اگر میں حکم دیتا سجدے کا تو میں بیٹے کو حکم دیتا ماں کو سجدہ کرنا. سجدہ وہ نہیں جو نماز والا، سجدہ تعظیمی کی بات چل رہی ہے. اور اگر میں شوہر کو بیوی کو حکم دیتا سجدہ کرنا تو میں سجدہ تعظیمی کا حکم ہوتا کہ تم اپنے شوہر کو سجدہ کرنا. میرے نبی تاجدار مدینہ انوار خزینہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا مقام پتہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اب شادیوں کی بات تھی تو میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تعمیل، اپنے عمل کی تعمیل بھی تھی، انصاف بھی تھا. وہ ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے. ان کے تو کسی وہ کیا ہے کہ آپ کی شان کو تو ہمارے لفظ بھی بیان نہیں کر سکتے، اتنی بڑی ہستی، خاکسار گناہگار، استغفر اللہ. اور یہ ہے کہ میں من ذالک کیا کہ یہ بات کر رہی ہوں، میرے آقا تاجدار مدینہ کمسن بی بی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے عورت کو کچھ فقہ کی دیواروں میں بھی چن دی ہے، ایسا ہی. اور جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس سے نوکری اور جاب کروا کے پیسے کھائے جائیں تو ہم اسی فقہ سے کھینچ کے باہر لے آتے ہیں. کیا بات ایسے نہیں. اب بات یہ ہے کہ میرے نبی تاجدار مدینہ حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے. ایک مرتبہ دوڑ میں جیتے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ میں ہارے ہیں. یہاں پر یہ سبق نہیں مل رہا کہ آپ ہار گئے، نہیں، میرے نبی کی دل جوئی اتنی عظیم تھی کہ خود ہارے کہ اس کے دل میں نہ آئے کہ میں نبی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے عارفہ صاحبہ، یہ جو پہلو ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کہ وہ ایک بحیثیت شوہر، ایک انسان، ایک مرد، عورت کی تعظیم کرنے والے، مولویوں نے یہ پہرا مس کیوں کر دیا؟ دیکھیں جی، ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ایک عورت کی تعظیم بتانا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہمارے ملک میں؟ دیکھیں جی، ممبر کو میں بیچ میں نہیں لے کے آ رہی، نہ میں لے کے آؤں گی، نہ لے کے آ سکتی ہوں، لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی تو ہے. نہیں، رسپانسبلٹی ہے. میری بات سنیں آپ، ممبر پہ کھڑے مولویوں پر بات ضرور کر سکتی ہوں، میں ممبر کو کچھ نہیں کہوں کیونکہ ممبر میں ظاہر ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں یہ ضروری چیز ہے جو مسنگ ہے. بات یہ ہے کہ مولویوں یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ کچھ دیانتداری کر رہے ہیں، ایمانداری اور چیز ہے. اور میں نے جتنی ناانصافی اکثر ایسے گھروں میں دیکھی ہے تو میں بڑا حیران ہوتی ہوں کہ جو اتنی بڑی مثالیں دے رہے ہیں اپنے گھروں میں یہ حال کیوں ہے. ہم دین کے ساتھ بھی سیاست کر جاتے ہیں، ہم دین کے ساتھ بھی مفادات کر جاتے ہیں. جب ہمارا دین ہماری مفادات کی جنگ بن جائے گا، نہ اسلام پھیلایا جائے گا، نہ عورت کا مقام بتایا جائے گا. ہم صرف وہ، اور ایکچولی دین ہمارا اسلام جو ہے نا، قرآن مجید بھی اخلاقیت کی کتاب ہے، جی، ہدایت اور اخلاقیت کی کتاب ہے، اور اخلاقیات بھی ہمارا دین اور اسلام ہے. اور آج کل کا معاشرہ اخلاقیات جو ہے وہ معاشیات کی محتاج کر دیا گیا. ٹھیک ہے، بات اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم توکل اللہ ہو کے اور یہ سوچ کے کہ جب ہم بات کرنے لگے اس وقت اللہ کی ذات موجود ہے، نحن اقرب من حبل الورید، کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مت بھولنا، نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہ رگ یعنی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. جب ہمیں اب میں یہاں پر ایک بات کروں گی، علماء
बेसिक ये नमूना है अल्लाह के साथ मिलाने का। हम उलमा के पास, उलमा इकराम के पास जाते हैं कि हमें अल्लाह की पहचान हो जाए, हमें नबी की पहचान हो जाए, लेकिन जब हम जाकर, मेरे पास, मैं फॉर इंस्टेंस एक बात करती हूँ, मेरे पास कोई आएंगे ना कि मुझे कोई हदीस बताएं या फिर मुझे अल्लाह की जात बताएं, अल्लाह किधर है, अल्लाह की पहचान क्या है और अल्लाह रहता किधर है, ऐसे लोग आ जाते हैं। और जब वो मुझे आलिम समझ कर आएगा ना, मेरे गुजरे में आलिम समझ कर मेरे सामने बैठेगी, जो मेरे हाथ चूमेगी ना, मेरे पाँव पकड़ेगी ना, मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरे पास करने के आई थी। मेरा दिल करेगा ये इसी स्टेशन पे रुकी रहे, इसी पे रहे, बस मेरे हाथ और पाँव चूमती रहे, मेरी इज्जत और तकरीम करती रहे। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि अल्लाह किधर है, मैं उसे महदूद कर दूंगी अपने इज्जत और इकराम में, अपनी मुरीदी में। दैट्स इट, क्लियर। हमने इस्लाम, ये नहीं कि हमने इस्लाम को फैलाना है, अल्लाह की जात तक डायरेक्ट कांटेक्ट बताना है, अल्लाह तक जाने का रास्ता बताना है। हम फिर वो रास्ता बंद कर देते हैं कि अल्लाह किधर है, इस्लाम किधर है, दीन किधर है, नबी किधर है, हम सिर्फ वो रास्ता खुला रहता है। आज की औरत के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक छोटा सा मैसेज जो एक आज की हमारी जो खवातीन है उनके लिए आप देना चाहें। जी, मेरी जुर्रत नहीं है, लेकिन मैं राय जरूर देना चाहूंगी। मैसेज समझ लें या ये राय समझ ले कि तबर्रकू, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि तबर्रकू बिल कुरानी फ़इन्नहु कलामुल्लाह, कि कुरान को खोल के तफसीर पढ़ो कि दीन इस्लाम क्या है, तुम्हारे शोहर का तुम पर हक क्या है, तुम्हारे बेटे का तुम पर हक क्या है, तुम्हारे नबी का तुम पर हक क्या है, और अल्लाह का तुम पर हक क्या है। और इस्लाम की दौर हयात हज़रत सैयदा ताहरा तय्यबा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़ो और उस पर अमल करके जिंदगी गुजारो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। बहुत शुक्रिया आसिफा साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो औरत के मुकाम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया, बताया कि इस्लाम में औरत का मुकाम क्या है। और आज शायद हम ये समझने से कासिर हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो हम इसे ज़रूर समझेंगे। और हमारी ख़वातीन जो हैं अब किसी से पीछे नहीं है, हर मैदान में जो है वो अपना लोहा मनवाने के लिए आगे हैं, तो फिर अपने घर में क्यों नहीं। आप जो है वो इज़्ज़त और तकरीम जो हमारे कुरान पाक से हमें मिलती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, तो हमें इस तकरीम को कायम रखना है। अपनी इज्जतों की हिफाजत हमें खुद करनी है और ये चीज़ हमें खुद साबित करनी है कि हमारा किरदार क्या है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, लेकिन हम फ़ाखरा मुश्ताक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त भी करूँगी और आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। कल फिर इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा सुबह नए आगाज़ के साथ दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। या नबी करम है तुम्हारा, या नबी करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन
دامن تمہارا آقا جی جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے